अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लाइव विद सदफ ज़ैदी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद हुज़ैफ़ा बुखारी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, और इस जज्बे के साथ कि अल्लाह ताला हमारे वसीले से, हमारे आपके सामने बैठने से और हमारी बातों से आपको कोई मसला हल होता हो। मेरे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर सदफ ज़ैदी मौजूद हैं, और आज का हमारा टॉपिक है एंगर मैनेजमेंट के हवाले से, गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए। क्योंकि गुज़िश्ता जो हमारे प्रोग्राम हुए हैं तो काफ़ी कमेंट सेक्शन में जो लोग क्वेश्चंस करते हैं हमारे से, वो इस हवाले से ही होते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे पास गुस्से के हवाले से आ रहे होते हैं कि मुझे गुस्सा आता है तो कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। तो हमने डिसाइड किया कि आज का प्रोग्राम आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा, कि हम लोगों ने आज उन कमेंट्स को और उन क्वेश्चंस को सामने रखते हुए आज का टॉपिक ही हमने ये रखा है कि गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए। पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदफ जैदी, आप मेरे साथ मौजूद हैं। हुज़ैफ़ा। बात करते हैं सबसे पहले तो हम हमेशा जैसे हमारी रिवायत है और जैसा हमारे प्रोग्राम का कंसेप्ट भी है कि हम लोग पहले बेस से स्टार्ट करते हैं और हमेशा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। तो आज जिस तरह हमारा टॉपिक है गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो हमें ज़रा थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दें हमारे नाजरीन का कि गुस्सा असल में होता क्या है। अच्छा, गुस्सा जो है ये हमारी एक फीलिंग्स है, जैसे हमारे बाकी इमोशंस हैं, हमारे गम के, प्यार के और मज़ीद जैसे इमोशंस हैं, इसी तरह गुस्सा जो है वो एक इमोशन, एक फीलिंग्स है। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये एक अनक्लियर फीलिंग है जो हमें ऐसे एहसास जो हमें नापसंद हो, जो डिसलाइक के साथ हमारे रिलेट होते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन हो गई, कोई ऐसी बात हो गई जो हमें पसंद नहीं है, कोई ऐसा टाइम है और हमारी जो है उस बात पे हमें हमारा मूड ऑफ हो गया है, हमारी सिचुएशन के मुताबिक नहीं हुआ, लोगों ने हमारे साथ मिसबिहेव कर दिया है, जॉब के इश्यूज हैं, हमारी उस वक्त जो है वो डिसलाइकिंग उससे रिलेट होती है, उस फीलिंग से, उसको हम एंगर कहते हैं। बेसिकली सही। ये हमारा इमोशन होता है जो हर इंसान में मौजूद है और होना भी चाहिए। और जो अ, एक एंगर का इमोशन है, इसको हम हेल्दी इमोशन कहते हैं, ये लाजमी होना चाहिए। ये अगर हम कहें कि जी हमें गुस्सा होना ही नहीं चाहिए, तो ये एक अनहेल्दी चीज़ है और अननेचुरल है। गुस्सा ना होना, गुस्से का इमोशन ना होना, ये भी एबनॉर्मेलिटी को शो करता है। सही। तो बेसिकली डॉक्टर साहबा ने बड़े अच्छे अंदाज में हमें ये बताया कि ये एक ऐसा इमोशन है कि अगर हमारे अंदर ही रहेगा तो ज़्यादा नुकसानदेह है, बजाय इसके हम लोग इसको अंदर रखें, हम इसको जाहिर करें। और अगर ना ही, कोई ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि हम लोग उसको जाहिर नहीं कर पाते, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो वो हमें नॉर्मलिटी की तरफ भी लेके जा सकती है। डॉक्टर साहब, बात करते हैं एंगर के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसकी कितनी तरह की टाइप्स हो सकती हैं, क्या इकसाम हो सकती हैं इसकी? अच्छा, एंगर की बेसिकली तीन टाइप्स होती हैं, जिसमें पैसिव एंगर, ओपन एंगर और असर्टिव एंगर होता है। पैसिव एंगर वो होता है जो गुस्सा हम पी लेते हैं या हम कंट्रोल कर लेते हैं, बल्कि हम उसको एक्सप्रेस नहीं करते, किसी को बताते ही नहीं है कि हमें आपकी बात बुरी लगी है, आपको आपकी ये चीज़ हमें नहीं पसंद आई, लेकिन हमें उसके बारे में गुस्सा होता है, हम उसको डिसलाइक की फीलिंग आ रही होती है, हमारे 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 अंदर इमोशंस होते हैं एंगर के, लेकिन हम उसको बताते नहीं हैं, ग्रुजेस रखते हैं, अपने दिल में रंजिशें रखते हैं। इसको हम कहते हैं पैसिव एंगर। और ये भी एक अनहेल्दी एंगर है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो वो शो कर देना चाहिए, लेकिन जब हम उसको छुपा लेते हैं, दबा लेते हैं और शो नहीं करते, तो ये भी एक अनहेल्दी इमोशन है। सेकेंड टाइप होती है ओपन एंगर। वो गुस्सा जो हम जिसका इजहार कर देते हैं, लड़ाई झगड़े में, ब्लैकमेलिंग में, किसी को बुलिंग करके, इल्ज़ाम लगा के, चीखना, मारना, पीटना, और जैसे बहुत लोग जो है एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, इसको हम ओपन एंगर कहते हैं। थर्ड टाइप आ जाती है, ये भी अनहेल्दी इमोशन है, या इसको अनहेल्दी एंगर कहेंगे। थर्ड टाइप जो आ सही। जाती है वो है एग्जर्टिव एंगर, अ हेल्दी वे टू डील विद एंगर। जैसे हमें गुस्सा आया है तो हमने उसको डील कैसे करना है, सिचुएशन के मुताबिक हम कम्युनिकेट करेंगे, हम मसाइल के हल की तरफ जाएंगे। या एक बंदा अगर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो हम खामोश रहेंगे, उसको हम जब उस सिचुएशन के मुताबिक हम उसको डील करने की जो सलाहियत होती है वो इजर्टिव एंगर होती है। इस सही। पे हम कम्युनिकेट करके, एक दूसरे से बातचीत करके अपने मसाइल का हल तलाश करते हैं, और ये एक हेल्दी इमोशन होता है, ये हेल्दी एंगर कहते हैं इसको हम। सही।
میں ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا، اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے، جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا کوشچن ہمارے ساتھ پوچھ سکتے ہیں. فراز علی بادشاہ نے ہمیں نائس کا کمنٹ کیا اور گریٹ کا کیا، تھینک یو سو مچ. یہ آپ کے کمنٹس ہیں جو ہمارے لیے ہمیں انکریج کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. احتشام چشتی صاحب نے ہمیں کیا ہے انفارمیٹنگ پروگرام، تھینک یو سر. اور رشک ہینا انہوں نے ہمیں تھمز اپ کیا ہے، بہت شکریہ آپ لوگوں سے. ہمارے یہ آپ کے کمنٹس اور آپ کی سپورٹ ہمارے انکریجمنٹ ہوتی ہے، اور ہماری سپورٹ ہوتی ہے، ہماری پاور ہوتی ہے. تو یہ آپ کے کمنٹس بہت ویلیوبل ہوتے ہیں ہمارے لیے. تو ہمیں تھوڑا سا ایک اور کنسیپٹ جو ہمارے ناظرین کو نہیں پتا، یہ اکثر ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا. اینگر اور ایگریشن، ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں، اینگر جو ہے یہ فیلنگ ہے، ایک ایموشن ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا، اور یہ ہیلدی اور انہیلدی دونوں ٹائپ کا ہوتا ہے. جو اگریشن ہے وہ بیہیویئر ہے. اینگر کی صورت میں جب ہمیں غصہ آتا ہے اور اس کا جب ہم اظہار کرتے ہیں تو دیٹ کال اگریشن. اب وہ جو اور اگریشن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہیلدی فیلنگ ہے اینگر، ٹھیک ہے، ہمیں غصہ آ رہا ہے، وہ ہماری ایک ایموشنل اسٹیٹ ہے. لیکن جب ہم اس کا اوور ریئیکٹ کرتے ہیں یا ہمارے اوپر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں اور ہمارا غصہ ہمارے کنٹرول میں ہی رہتا، تو وہ جو بیہیویئر ہم شو کرتے ہیں اس کو اگریشن کہتے ہیں. جس میں بعض لوگ ابیوزو ہو جاتے ہیں، مار پیٹ پہ بالکل. اتر آتے ہیں، مس بہیو کرتے ہیں. اچھا، اگر دیکھیں نا، کوئی ہمارے ساتھ مس بہیو کر رہا ہے یا ہمیں گالی دے رہا ہے اور ہم اس پہ بہت لائٹلی سا جو ہے وہ ریئیکٹ کریں یا ہمیں غصہ نہ آئے، تو یہ بھی ایک اب نارمیلٹی ہے. وہاں غصہ شو کرنا ہمارا یہ ایک رائٹ ہے، یا ایک ہمارا ایموشن کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم میں ایموشنس ہیں. لیکن جب ہم اس کو اوور ریئیکٹ کرتے ہیں، سچویشن میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، مار پیٹ پہ اتر آتے ہیں، گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں، تو وہ پھر ہمارا اگریشن کہلاتا ہے. صحیح. ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ڈاکٹر صدف زیدی کے جواب میں آپ کو بہت چیز کلیئر ہوگی کہ ایگریشن اور اینگر میں بہت فرق ہوتا ہے. اشفاق گلگتی انہوں نے ہمیں کمنٹ کیا، گڈ، بہت شکریہ. ہمیں ہماری بہن رشک ہینا نے کمنٹ کیا ہے، گڈ ٹو سی یو زیفا بھائی، بہت شکریہ آپ کا. بات کریں گے وجوہات کے حوالے سے، کیونکہ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کیونکہ ایکشن کا ری ایکشن تو ضرور ہوتا ہے. تو آپ کو ہمارے ذرا ناظرین کو تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا کہ بیسیکلی زیادہ تر وجوہات کون سی ہوتی ہیں. آپ کے پاس اس طرح کے پیشنٹس آتے ہوں گے جو کہتے ہوں گے ہمیں ایگریشن بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ہمیں غصہ بہت آتا ہے سچویشنز میں، ڈفرینٹ سچویشن میں، تو کیا وجوہات بیسیکلی زیادہ تر سامنے آتی ہیں؟ اچھا دیکھیں، دو ٹائپ کے اینگر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اب نارمل اینگر ہوتا ہے اور نارمل اینگر ہوتا ہے. جو ہمارا اب نارمل اینگر ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے برین میں بہت سارے کیمیکلز ہیں، نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، ان میں امبیلنس ہو جاتا ہے. ہمارے نیورو ٹرانسمیٹر کی فنکشننگ جو ہے ڈسٹرب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے موڈ سوئنگز آتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ پرسنالٹی ٹریٹس ایسی ہوتی ہیں جو اوور ریٹ کر جاتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آؤٹ اسپوکن ہوتے ہیں، اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، جلدی سے منہ پہ آپ کے جو بھی آپ کو برا لگا ہے وہ فوراً آپ نے بات کہہ دی. پرسنالٹی ٹریٹس ہیں، یہ پرسنالٹیز ہیں. آؤٹ اسپوکن ہوتے ہیں اور جلدی اظہار کر جاتے ہیں. اس کے علاوہ فیملی فیکٹرز ہوتے ہیں اس میں، وہ فیملیز، وہ پیرنٹس جو جن میں اگریشن ہے، جن میں غصہ ہے، ہر بات میں وہ غصے کا اظہار کرتے ہیں، بچوں سے چیخ کے بات کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈانٹ ڈپٹ. تو ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ یہ بیہیویئر لرن کر لیتے ہیں کہ ظاہر ان کے ساتھ جیسا بیہیو کیا جائے گا، بچے وہ ویسے لرن دیکھیں کر گے. لیتے ہیں. ہمارے لرن بیہیویئرز ہوتے ہیں، ہم وہ چیزیں سیکھ لیتے ہیں. کسی کی بات کا جواب دینا ہے تو چیخ کے ہی دینا ہے. تھوڑا سا اگر کوئی اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے منہ پہ تھپڑ مار دینا ہے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں. نارمل اینگر میں کیا ہوتا ہے کہ یہ سچویشنل بیس ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نے آپ کے ساتھ مس بہیو کر دیا تو آپ کو اینگر ہے. آپ کو باس نے کچھ کہہ دیا، آپ اس میں ڈس لائک شو کریں گے، اپنے ڈس لائک فیلنگس شو کریں گے. آپ کو کسی نے ڈس ریسپیکٹ کر دیا، آپ کو کسی نے ابیوز کر دیا، تو یہ سچویشنل ہے نا. جیسے ٹریفک جام ہو گئی، یا آپ بڑے کسی امپورٹنٹ کام پہ آپ نے جانا ہے، وہ نہیں ہو پا رہا، یہ سچویشنل اینگر ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ہوتے ہیں ڈس آرڈرز ایسے ہوتے ہیں جس میں غصے کی سمٹم پائی جاتی ہے، جس میں اسٹریس ہے. اس کے علاوہ ڈپریشن ہے، بائیپولر ڈس آرڈر ہے، او سی ڈی ہے، اسکیزوفرینیا ہے. ان
ڈس آرڈرس میں بھی، اور اس کے علاوہ بہت سارے ڈس آرڈرس ہیں جس میں غصہ پایا جاتا ہے ایک سمٹم کے طور پہ. ہو سکتا ہے اگر کسی کو غصہ آ رہا ہو تو اس میں کوئی نہ کوئی اس کو اسٹریس ہو، اس کو کوئی ڈپریشن ہو، اس کو کوئی سائکیٹرک النس ہو. پھر اس میں ایج فیکٹر بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. جی جو سب سے زیادہ غصہ کن ایج کے لوگوں کو آتا ہے وہ ایڈولسنس میں موسٹلی غصہ زیادہ آتا ہے. ایڈولسنس میں کون سی ایج ہوتی ہے؟ جسے ہم ٹین ایج کہتے ہیں، 13 to 19. اس کو ہم اسٹرام اینڈ اسٹریس کا پیریڈ بھی کہتے ہیں. اس میں کیونکہ باڈیلی چینجز آ رہی ہوتی ہیں، فیمیل میں فیمیل والی صلاحیتیں آ رہی ہوتی ہیں، میل میں میل والی آ رہی ہوتی ہیں، بہت سارے کیمیکل امبیلنسز آ رہے ہوتے ہیں، ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں. اور بچہ جو ہے وہ ایک بچپنے سے ایک لڑکپن کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو اس میں بھی، اس پیریڈ میں بھی بچوں کو بہت زیادہ، یا ٹین ایجرس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے موسٹلی، اگر ہم ایج فیکٹر کے حساب سے دیکھا جائے. صحیح. رشکے ہی نا ہمارے ساتھ ہماری بہن موجود ہے، انہوں نے کوشچن کیا ہے کہ اگر غصے کو پی لیا جائے یا اپنے اندر دبا کے رکھا جائے تو اس کا مینٹلی اور فزیکلی کیا نقصان ہو سکتا ہے، کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ کو یہی بتایا کہ جو پیسیو اینگر ہوتا ہے وہ انہیلدی اینگر ہے. غصے کو پینا نہیں چاہیے یا غصے کا اظہار. ہاں، سچویشن وائز اگر آپ دیکھ لیں کہ آپ کی سچویشن ایسی ہے کہ ابھی آپ اظہار نہیں کر سکتے اپنے غصے کا، آپ کسی کو بتا نہیں سکتے کہ آپ بولیں گے تو مزید لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے. اس ٹائم سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے تو آپ خاموش رہ سکتے ہیں، لیکن اپنی ایموشن کا اظہار کر دینا چاہیے کہ مجھے آپ کی یہ بات بری لگی ہے یا مجھے اس بات پہ غصہ آیا تھا. تاکہ آپ جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو مسائل کا حل بھی نکلتا ہے. دوسرا یہ، آپ غصہ پیتے رہیں گے، اس کو چیزوں کو برداشت کرتے رہیں گے، کیا ہوگا کہ آپ کو جو ہے بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کو کوئی اور سائکیٹرک النس ہو جائے گی. تو غصہ پینا انتہائی نقصان دہ ہے. ہاں، سچویشن کے مطابق آپ اس کو جو ہے وہ ہینڈل کر سکتے ہیں اور بعد میں اپنے ایموشن کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن غصہ پینا ایک انہیلدی یا پیسیو اینگر جو ہے وہ انہیلدی اینگر ہے. صحیح. ناظم حسین زیدی نے ہمیں کمنٹ میں جوائن کیا ہے. سلام انہوں نے کیا. وعلیکم السلام. کوئی بھی کوشچن آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بات ہو رہی تھی ابھی آپ کے پچھلے کوشچن میں ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے اس حوالے سے، وجوہات کے حوالے سے. تو آپ نے ایک بات کی تھی اسٹریٹ فارورڈ ہونے کے حوالے سے. کچھ لوگ ہمارے ہاں تو بہت اس چیز کو بڑائی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں جی، میں نے میرے دل میں جو بات آئی میں نے فوراً اس کے منہ پر کہہ دی. تو کیا ہوں اسٹریٹ فارورڈ ہونا کیسا ہے؟ کہ ہمیں اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے یا ہمیں، کیونکہ کئی بہت ایک مشہور کال بھی ہے، کہا جاتا ہے کہ زبان کا گھاؤ تلوار کے گھاؤ سے زیادہ گہرا ہوتا ہے. تو اس بالکل. حوالے سے تھوڑا سا ہمیں ہمارا گائڈ کر دیں تھوڑا سا. دیکھیے، اسٹریٹ فارورڈ ہونا بعض جگہوں پہ تو بہت ہیلدی ہوتا ہے، لیکن اسٹریٹ فارورڈ ہونا یہ نہیں کہ آپ اسٹریٹ فارورڈ ہو کر اور آپ کہہ دیں کہ جی میں تو کوئی بات دل میں نہیں رکھتا اور میں اسٹریٹ فارورڈلی کہہ دیتا ہوں. اسٹریٹ فارورڈ ہونے کے لیے یا اپنا آپ کو اظہار کرنے کے لیے لفظوں کا چناؤ بہت ضروری ہے. آپ اسٹریٹ فارورڈ ہیں، دیٹس گڈ، کوئی بات نہیں. ہر پرسنالٹی ٹریٹس ہیں، پرسنالٹی کچھ لوگ پیسو ہوتے ہیں، انٹروورٹ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں. تو جو ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں یا اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں اور اپنی بات فوراً کہہ دیتے ہیں، اس میں کہنے میں حرج نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ لفظوں کا چناؤ ایسا کریں کہ آپ کے الفاظ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کے بالکل لفظ جو ہیں بالکل وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی کو ہرٹ نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں. صحیح. بات ایک اور بھی ہو رہی تھی ہماری پیرنٹس کے حوالے سے کہ پیرنٹس جو کرتے ہیں تو وہ اس اگر چیخ کے جواب دیں گے یا غصے سے ہر بات کا جواب دیں گے تو بچے اس چیز کو لرن کرتے ہیں اور ان کی پرسنالٹی کا وہ چیز حصہ بن جاتی ہے. بچے کو کس طرح سے پیرنٹس خاص طور پر ہمارے علاقے میں بات کی جائے پنجاب میں، تو اکثر اوقات ہمیں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ ویسے فرینکلی نہیں ہوتے. ان کے اندر تھوڑا سا ایک گیپ ہوتا ہے، تھوڑا سا آپس میں ہیزیٹیشن ہوتی ہے. تو تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا کہ ماں باپ اپنے بچوں کو کیسے کوئی بات اگر سمجھانی ہے تو کس طرح سے سمجھائیں. ہمارے ماں باپ جو ہمارے معاشرے کے ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، جو پیرنٹس ہیں نا وہ بچوں کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، اور جو ماں ہے، ماں کو کہتے ہیں کہ اس کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ بچے کی انٹریکشن یا اٹریکشن جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر باپ کے ساتھ ہوتی ہے. اب کچھ فیملیز میں کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے، یا پہلے زمانے میں جنریشن گیپ جسے ہم کہتے تھے، کمیونیکیشن گیپ ہوتا تھا. لوگ
ڈر کی وجہ سے بچے یا عزت کی وجہ سے پیرنٹس سے بات نہیں کرتے تھے. اب تو خیر اتنا زیادہ وہ کمیونیکیشن گیپ ختم ہو گیا ہے. بچے آؤٹ اسپوکن ہوتے ہیں آج کل کے زیادہ, جی بالکل. اور بچوں سے اپنے پیرنٹس سے وہ بات کر لیتے ہیں. لیکن جب بھی آپ سے کوئی بچہ, ایک تو بچے کو ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا, لیکن پیرنٹس کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, دروازے پہ کوئی آیا ہے تو کہتے ہیں کہ جی بتا دو کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے, منع بھی کر جی رہے بالکل. ہیں اور ہم اپنے کردار سے بھی دکھا رہے ہیں کہ جھوٹ. جب ہم ایک چیز منع کر رہے ہیں اور اپنے کردار میں اس کو شامل کر رہے ہیں تو بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو وہی بات کہیں جو آپ نے ان کو کر کے دکھانی, اپنے کردار میں اس چیز کو بالکل لے کر آئے. بچوں کو بالکل. منع کر رہے ہوتے ہیں موویز نہیں دیکھنی, ڈراماز نہیں دیکھنے, اور خود ہم موویز اور ڈراماز دیکھ رہے ہوتے ہیں. بچے کوئی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے بچے کی بات غور سے سنیں اور پھر تحمل سے اس کا جواب دیں. بچے پہ اوور اسٹرکٹنس نہ کریں کہ وہ اتنی آپ اوور اسٹرکٹ ہو کہ وہ اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ آپ کو بتا نہ سکے. اس سے کیا ہوتا ہے, بچہ جھوٹ بولنا سیکھ لیتا ہے یا بچہ چیزوں کو چھپانا شروع کر دیتا ہے. بچے بالکل. اگر آپ کو بات کر رہا ہے تو آپ اس سے چیخ کے بات نہ کریں, اس سے آرام سے بات کریں. کوشش یہ کریں کہ پیرنٹس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں, بچوں کے سامنے جو ہے ایک دوسرے کو ابیوز نہ کریں, کیونکہ بچے جو ہیں بچوں کے لیے دونوں پیرنٹس آئیڈیل ہے. ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ ماں زیادہ قابل احترام ہے باپ زیادہ قابل احترام ہے. جب ماں اور باپ میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, باپ ماں کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے یا ماں جو ہے وہ باپ کو برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہے, تو بچے جو ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں. ایسے بچوں کی میری کلینکل پریکٹس میں نے بہت سارے بچے ایسے دیکھے ہیں جن کے پیرنٹس میں لڑائی ہوتی ہے یا بروکن فیملی سے ہیں, تو ان کے بہت زیادہ آگے چل کے پرسنالٹی ایشوز آتے ہیں. تو پیرنٹس جی کو اس بالکل. چیز کا بہت خیال کرنا چاہیے. ناظم حسین زیدی نے کمنٹ کیا ہے, ویری انفارمیٹیو پروگرام, شکریہ آپ کا. اور انہوں نے فردر کہا ہے کہ آپ تھوڑا سا فرانس کے حوالے سے بات کریں, اس کی پروڈکٹ سے بائیکاٹ کے حوالے سے. پروگرام کے اینڈ میں ہم اس پہ بات کریں گے. ابھی تو ہمارا اینکر مینجمنٹ کے حوالے سے پروگرام چل رہا ہے, انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. لیکن کسی اور پروگرام میں یا اس پروگرام کی انشاءاللہ کوشش کریں گے, اگر ٹائم ہوا ہمارے پاس تو اینڈ پہ اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے ہم لوگ. بات کریں غصے کے حوالے سے, وجوہات پہ ہماری بات ہو رہی تھی, تو اس کے سمٹمز کیا کیا ہو سکتے ہیں اینگر کے, بات کریں تو. اچھا, اس میں دو سمٹمز ہوتے ہیں, فزیکل سمٹمز ہوتے ہیں اور ایموشنل سمٹمز ہوتے ہیں. فزیکل سمٹم میں کیا ہوتا ہے کہ انکریز بلڈ ہو جاتا ہے, آپ کی بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ فاسٹ ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہو جاتا ہے, انکریز ہائی ریٹ ہو جاتا ہے, پلپیٹیشن ہونے لگتی ہے, ہارٹ ریٹ آپ کا زیادہ بڑھ جاتا ہے, آپ کو دل کی دھڑکن سنائی دینے لگے گی, ٹنگلنگ سینسیشنز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ مسل ٹینشن ہوتے ہیں, مطلب کھچاؤ آ جاتا ہے مسل میں, دباؤ آ جاتا ہے. ایموشنل سمٹم میں کیا ہوگا, چڑچڑا پن آ جائے گا, آپ میں فرسٹریشن محسوس ہوگی, آپ کو انگزائٹی محسوس ہوگی, اس کے علاوہ آپ کو اسٹریس محسوس ہوگا, آپ کو فیلنگ آف گلٹ محسوس ہوگا. مطلب اگر آپ نے غصے میں کوئی بات کہہ دی یا آپ اس کو آپ بار بار آپ اس پہ ریگریٹ کریں گے, پچھتائیں گے, آپ کو احساس جرم محسوس ہوگا. یہ ساری سمٹمس جو ہیں وہ غصے کی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ چیخنا, چلانا, یہ اس طرح کا جو غصے کا اظہار ہوتا ہے جسے ہم ایگریشن کہتے ہیں. صحیح. اینگر کا جو پیشنٹ ہے جس کو غصہ بہت زیادہ آتا ہو یا اگریشن کی فیلنگز اس کے اندر آتی ہوں سچویشن وائز, تو اس کو کب اس کے لیے کیا سپریم ٹائم ہونا چاہیے, کہ ایسا ٹائم جب اس کو سائیکولوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو کب سائیکولوجسٹ کے پاس یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے؟ اچھا, ایک ماہر نفسیات کے پاس آپ کو کب جانا چاہیے؟ جب آپ جی کو بالکل. بات بات پہ غصہ آ جائے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ کو غصہ آ جائے, اور اتنا غصہ آئے کہ وہ آپ کی کنٹرول میں نہ ہو. آپ کے غصے کی وجہ سے آپ کے ریلیشن شپ خراب ہو رہے ہیں, آپ کے سوشل ریلیشن شپ خراب ہو رہے ہیں, آپ کے پرسنل ریلیشن شپ خراب ہو رہے ہیں, آپ جاب پلیس پہ ہیں, آپ کے وہاں پہ ریلیشن شپ خراب ہو رہے ہیں, کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جب آپ کو غصہ آئے گا, آپ اپنا ورک صحیح سے کر پائیں گے, نہ ہی آپ گھر میں صحیح سے بہیو کر پائیں گے. آپ کا غصہ دوسروں کو ہرٹ کر رہا ہو, اتنا زیادہ مطلب آپ کو غصہ آ جائے ایک دم سے کہ وہ دوسروں کو ہرٹ کر دے, آپ کے غصے کی وجہ سے آپ کو بعد میں پچھتاوا محسوس ہو. غصے کی حالت میں تو ہمیں اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا, لیکن ہم بعد میں بالکل. غصے میں ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ بعد میں اس پہ پچھتاوا محسوس ہو, اور غصے کی حالت میں آپ مار پیٹ پہ اتر آئیں, گالیوں پہ اتر آئیں. یہ ان سچویشن میں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ, اتنی بڑی سچویشن نہیں تھی یا اتنی بڑی بات نہیں تھی, لیکن آپ نے بہت زیادہ اوور ریئیکٹ کر دیا. جب آپ کو محسوس ہو کہ یہ چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں اور آپ کے ریلیشن شپ خراب ہو رہے ہیں, آپ کا ایگریشن آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے, پھر آپ کو ایک ماہر نفسیات کی ضرورت ہوتی ہے.
اور آپ کو اس کے پاس جانا چاہیے اور ان سے مشورہ لینا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحبہ، اگر بات کریں اس کی کنٹرول کے حوالے سے کہ اس کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر ساتھ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں اسلام کے حوالے سے، کیونکہ اسلام ہمارے پاس ہر زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، زندگی کے ہر مرحلے پر ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اسلام کی روشنی میں بھی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو گائیڈ کریں کہ کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے، اور اگر ہم لوگ علاج کے حوالے سے دیکھیں، میڈیکل کے حوالے سے دیکھیں، تو کس طرح اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ڈیلی روٹین میں یا آپ روزمرہ کیا ایسے اقدامات کریں جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آئے نہ، یا اگر آتا ہے تو وہ ایزرٹیو اینگر ہو جسے آپ کنٹرول کر سکیں، انہیلدی اینگر کی طرف آپ نہ ہی جائیں. اس میں یہ ہے کہ آپ ڈیلی اپنی جو لائف روٹین لائف ہے آپ کی وہ چینج کریں، اس میں ایکسرسائز کو انکلوڈ کریں. واک میں ہر پروگرام میں اپنے ضرور یہ کہتی ہوں کہ واک اور ایکسرسائز کو اپنی ڈیلی روٹین لائف کا حصہ ضرور بنائیں. جب ہماری باڈی ہیلدی ہوگی تو ہمیں چیزوں کو سچویشن پہ کنٹرول حاصل کیسے کر سکتے ہیں. ہم اس کیونکہ دیکھیے نا، اگر ہمارا ایک کوئی ہمارے اسٹریس چل رہا ہے لائف میں، یا ہمیں کوئی ہمیں باڈی میں پین ہے، یا ہمیں کوئی جسمانی بیماری ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ بیماری کی حالت میں غصہ زیادہ آتا ہے. لیکن جب ہماری باڈی ہیلدی ہو، ہماری ڈیلی کی روٹین ایسی ہے کہ ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، ہم اچھی غذا لے رہے ہیں، تو ہماری باڈی ہیلدی ہوگی. اس کی وجہ سے بیماریوں سے ہم دور رہیں گے اور غصہ بھی کم آئے گا. مائنڈ فل جو چیزیں آپ کو پرسکون کرتی ہیں، مائنڈ فلنس کرتی ہیں آپ کا، ان چیزوں پہ فوکس کریں. جن چیزوں پہ آپ کو غصہ آتا ہے، جن سوچوں کی وجہ سے غصہ آتا ہے، اس سچویشن کو اوائڈ کریں. اچھا، وہ مومنٹس لکھیں کہ جو جن مومنٹس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا غصہ ٹریگر ہوتا ہے، ان کو رائٹ ڈاؤن کریں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ سچویشنز ہیں، یہ مومنٹس ہیں جہاں پہ میرا غصہ ٹریگر ہوتا ہے، تو اس سچویشن کو اوائڈ کریں. یہ ساری چیزیں اگر آپ ڈیلی روٹین میں کرتے رہیں گے تو ویسے ہی آپ کا غصہ جو ہے وہ کنٹرول میں رہے گا. اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر غصے کی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور جب غصہ آ رہا ہو تو ہمیں اسے کیسے کنٹرول کرنا چاہیے. تھنک بیفور یو اسپیک. بولنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ نے بولنا کیا ہے. سیکنڈ کیا کرنا ہے آپ نے کہ جب آپ کام ہو جائیں اس کے بعد اپنے ویوز پیش کریں، اپنی سچویشن کلیئر کریں. اس وقت خاموش رہیں جب آپ کو غصہ آ رہا ہے. تھوڑا سا اس ٹائم جب غصہ آ رہا ہے تو واک پہ چلے جائیں، ایکسرسائز کر لیں، یا ٹائم آؤٹ کر لیں، وہاں سے تھوڑا سا ٹائم لے لیں آپ. سچویشن پھر وہی بات آگے کہ سچویشن کو اوائڈ کریں. جو کو اوائڈ کریں، بالکل. سولوشن ہے کہ اس جو بھی معاملہ ظاہر ہے، جو بھی جب ہمیں اینگر آتا ہے یا ہمارے ایموشن آ رہا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے کاز ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. اس کی پرابلم سالونگ کی طرف جائیں، کیونکہ چیخنا چلانا، اپنا پوائنٹ آف ویو بتانا چیخ چلا کے، یہ پرابلم سالونگ نہیں ہے. اگر ریلیشن شپ پرابلم کی وجہ سے آپ کو غصہ آ رہا ہے، جاب پہ کوئی ایشو ہے، تو اس کے سولوشن کی طرف جائیں، نہ کہ آپ اس پہ مار پیٹ یا گالم گلوچ کی طرف نکل آئیں. جیسے اگر روڈ پہ تھوڑا بہت سا کسی کی بائک کسی کی دوسری کار سے ٹکرا جائے تو فوراً وہاں پہ ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے، نہ کہ ہاتھا ہم پائی شروع ہو جاتی ہے، بالکل. سچویشن کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تیسرا بندہ جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے، لوگ مزہ لے رہے ہوتے ہیں. تو جہاں اس طرح کا کوئی معاملہ ہو اس میں سچویشن کو سالو کرنے کی طرف جائیں، اس کے سولوشن کی طرف جائیں. دوسرا بات، بڑی اہم بات، کہ گرجز نہ رکھیں، رنجشیں نہ پالیں دل میں. اگر آپ کو کسی سے رنجش ہے، کوئی آپ کو کسی کی بات بری لگی ہے، اس کو ایکسپلین کر دیں، اس کو بتا دیں. ہوتا کیا ہے کہ ہم دلوں میں رنجشیں رکھ لیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے دل میں جمع ہوتی رہتی ہیں، اور پھر وہ کسی نہ کسی بات پہ ہم پھٹ پڑتے ہیں، بسٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ لڑائی جو ہے وہ بہت حد تک بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ہمارے دل میں پہلے سے ہی اس کے خلاف باتیں ہوتی ہیں اور ہمارے دل میں رنجشیں ہوتی ہیں. اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کے لیے طنز و مذاق کا استعمال کریں، لائٹ موڈ میں رہیں، لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق سے بات کریں تاکہ ایک ٹینسڈ ماحول ہی کریٹ نہ ہو. ریلیکسیشن سکلز
ریلیکسیشن ایکسرسائزز کریں. لاسٹ پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز کے بارے میں بتاؤں گی. ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز بڑی ایک ریلیکسیشن ایکسرسائز ہے جو ہم انگزائٹی میں, ڈپریشن میں, اینگر کی حالت میں, اسٹریس کی حالت میں ہم اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں. اس میں کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک کسی پیسفل جگہ پہ بیٹھ جانا ہے, پرسکون اپنے آپ کو, اپنی باڈی کو ریلیکس چھوڑ کے, بالکل اپنے مائنڈ کو تھاٹ فری کر کے آپ نے ایک لانگ بریتھ انہیل کرنا ہے, اپنے ناک کے ذریعے سانس لینا ہے, لمبا سانس آہستہ صحیح. آہستہ, اور اس کو 3 یا 4 سیکنڈ کے لیے آپ نے ہولڈ کر کے رکھنا ہے, روک کے رکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے اسی طرح آہستہ آہستہ وہ سانس منہ کے ذریعے اپنے باہر نکالنا ہے. جب آپ لمبا سانس اندر لیں گے ناک کے ذریعے تو آپ نے یہ محسوس کرنا ہے کہ ایک ٹھنڈا سانس آپ کے اندر جا رہا ہے, اور جب آپ اس کو باہر نکالیں گے تو آپ نے یہ محسوس کرنا ہے کہ گرم سانس باہر آ رہا ہے. یہ 3-4 منٹ کے لیے آپ ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز کریں. یہ آپ اس میں اینگر مینجمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں, آپ اسٹریس کو ریلیف کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں, آپ انگزائٹی کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں, نیگیٹو تھاٹس کو اسٹاپ کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ اگر یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود آپ کا غصہ کنٹرول میں نہیں آ رہا, پھر آپ کو پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے, کسی کلینکل سائیکالوجسٹ کی ہیلپ کی ضرورت ہے. پھر صحیح. آپ ایک ماہر نفسیات سے تعلق کر سکتے ہیں, رابطہ کر عروا سکتے راج ہیں. عروا راجپوت اور شفاعت گلگتی نے ہمیں جوائن کیا ہے کمنٹس میں. ویری انفارمیٹیو دونوں نے کمنٹ کیا, بہت شکریہ. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ واقعی ہمارا پروگرام آپ کے لیے انفارمیٹیو ہو, آپ کی جو پرابلمز ہیں وہ اس پروگرام کے ذریعے سولو ہوں. بات کریں ہم لوگ تھوڑی سی اس حوالے سے کہ کیا ہمارے اندر جو عدم برداشت ہے یا ہمارے اندر جذباتیت بہت زیادہ ہے, کیا آب و ہوا کا بھی کوئی اس پہ اس کا کوئی فیکٹر اس میں ایڈ ہے, یا خوراک کا کوئی فیکٹر اس میں ایڈ ہوتا ہے غصے کی تیزی کے لیے؟ دیکھیے, خوراک کا فیکٹر ایسے ہے کہ جب ہم انہیلدی فوڈ لیتے ہیں تو ہمارے بہت سارے نیورو ٹرانسمیٹرز, ان کی فنکشننگ ڈسٹرب ہوتی ہے, کیمیکل امبیلنسز ہوتے ہیں, ہمارے ایسے ہارمونز ان میں امبیلنس آ جاتا ہے جو ہمارے مختلف ایموشنز کو کنٹرول کرتے ہیں. تو اس میں جو لوگ جنک فوڈ زیادہ کھاتے ہیں, مرچ مسالے والی چیز, یا کھانے کو جلدی جلدی کھانا, ان پراپر وے میں کھانا, پراپر ٹائم پہ نہ کھانا, پھر ایسے لوگوں کو جو ہے مختلف دماغی بیماریاں بھی اور جسمانی بیماریاں بھی آتی ہیں. تو جب اس کے ساتھ ساتھ پھر صحیح. غصہ ایک سمپٹم کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. اچھا, ہم جی. صرف بات درمیان میں رہ گئی تھی, جو ہمارا اسلام کیا بتاتا ہے ہمارے غصے کے بارے جی میں, یا اسلام کیونکہ ایک مکمل دین ہے اور اس میں بے شک. تقریباً بلکہ میں یوں کہوں گی کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے, ہر بیماری کے لیے شفا موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے بیماری کا علاج پیدا کیا ہے اور اس کے بعد پھر اس بیماری کو ظاہر کیا ہے. تو اسلام ایک بڑا مکمل دین ہے اور اس میں بڑے غصے کے بارے میں بڑا اس میں احادیث بھی موجود ہیں. ایک جناب حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ مت کرو. اس نے پھر پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ غصہ مت کرو, اور اس نے کئی بار یہ سوال کیا اور آپ نے ہر بار اس کو یہی جواب دیا کہ غصہ مت کیا کرو. اب اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر غصہ آئے تو غصے کی صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ کو تعوذ پڑھ لینا چاہیے, شیطان مردود سے پناہ مانگنی چاہیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے. دوسری نمبر پہ آپ کو کیا کہتا ہے اسلام, کی خاموشی اختیار کر لیں. اگر ایک بندہ بول رہا ہے تو آپ خاموش ہو جائیں. ایک حدیث میں ہے کہ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. اس کا بڑا اچھا سائنٹیفک رول بھی ہے, کیونکہ اسلام جو ہے وہ 1400 سال پہلے اسلام نے جو چیزیں بتائی ہیں اس کو سائنس اب اکنالج کر بالکل. رہی ہے, اور اسلام ہمیں سائنس ہمیں بتاتی ہے. اچھا, اس میں سائنٹیفک رول کیا ہے کہ اگر آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کسی کو سلیپ بھی کر سکتے ہیں, آپ مار پیٹ پہ جا سکتے ہیں, آپ اگلے کا گلا دبوچ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں تو آپ ایسی سچویشن کو اوائڈ کریں گے. آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا, کیونکہ غصے کی حالت میں آپ بھاگ بھی سکتے ہیں, اور کھڑے ہیں تو آپ بہت ایزیلی دوسرے بندے سے ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں اور بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. لیٹ جائیں. پانی پی لیں. اس کے علاوہ دعا کر سکتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے. اور اس کے علاوہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جو آپ اس ٹائم صبر کر رہے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. آپ یہ دیکھیں نا, خود ہم اپنے آپ کو کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور
خود جب ہم یہ ساری چیزیں سوچتے ہیں کہ اگلا بندہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور ہم اس بات پہ صبر کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اجر دے گا. تو ایک بندہ اگر خاموش ہو جائے تو لڑائی ویسی ہی نہیں بڑھتی. بے شک، بالکل. ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے بہت تیزی سے، اور وقت بہت کم ہے ہمارے پاس. پھر بھی کسی نے کوئی کویشچن پوچھنا ہو کمنٹ سیکشن میں، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اینکر مینجمنٹ کے حوالے سے آج کا ہمارا ٹاپک ہے. تو غصے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ابھی ربیع الاول کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، اور جیسے کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور ہمیں اور خاص کر عرب کے معاشرے کو اور ساری دنیا کو ظلمتوں کے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لائے. اور بے نبی شک. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وصف جو عطا فرمایا تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے آپ کا تعارف کرواتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ تعریف اور تعارف یہ کرواتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بے شک. کہ جس طرح اللہ تمام جہانوں کا رب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. تو ہمیں بحیثیت امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں پر، ان کی بتائی ہوئی سیرت پر، ان کی سنت پر عمل پیرا ہو کر ہی کامیابی حاصل ہوگی. تو ہمیں یہ رحمت والا، خاص کر اس وقت جو ہمارے عدم برداشت ہے، تو رحمت والا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف ہے، ایک خوبی ہے، ہمیں اس کو ضرور اپنانا چاہیے. اگر ہم اس کو اپنا لیں گے تو ہمارا غصہ بھی قابو ہو جائے گا، اور ہمارے اندر اینگر مینجمنٹ کی بھی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. ابھی ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر لیتے ہیں، اور ایک دوسرے پر ہم لوگ رنجشیں پیدا کر لیتے ہیں، دل میں ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا کر لیتے ہیں. حالانکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے شخص سے 3 دن تک بھی ناراض رہے تو اس کے بعد میں عبادات اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. تو یہ بڑی بیسک چیزیں ہیں جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم لوگ مل جل کر رہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے رہیں، اور حسن اور سلوک اس کی طرح ساری اس تعلیمات بھی میں ہیں. ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ فارگیونیس، معاف کر دینا. اگر آپ بالکل، کسی یہ اللہ اگلے تعالیٰ کی بندے صفت کو ہے. معاف کر دیں تو اس میں بھی جو بہت سارے ایشوز ہیں، جو اینگر کے، غصے کے ایشوز ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں. جب آپ ایک بالکل بندے کو معاف کر دیں گے تو اس کے، آپ کے دل میں اس کے خلاف جو رنجشیں ہیں، شکایتیں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی، اور آٹومیٹکلی آپ کا غصہ بھی اس انسان کے حوالے سے بالکل ختم ہو جائے گا. تو معاف کر دینا بالکل بھی بہت ضروری ہے، اور ایک بہت بڑا وصف ہے، اور ایک بڑا بڑا فیکٹر ہے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے. بالکل. اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹے تو ہمیں ایک چھوٹی سی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں پروگرام کے اختتام پر، کہ جب فتح مکہ ہوا تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے وہ سارے یہی سمجھ رہے تھے کہ آج ہمیں جو ہم نے سب کچھ کیا تھا آج اس کا بدلہ ہوگا اور ہمیں بھی ویسی سزا دی جائے گی. لیکن تب تمام ان لوگوں کے لیے معافی کا اعلان کر دیا گیا اور سب کو معاف کر دیا گیا. یہ بہت اعلیٰ مثالیں ہیں ہمارے سامنے، ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہیں، اور ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہت بڑا ایک راستہ ہے ہمارے پاس اچھی زندگی بسر کرنے کا. امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام ہمارے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو رہا ہوگا. آج کا پروگرام میرے ناظرین کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر صدف زیدی میرے ساتھ موجود ہوں گی. آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں ہمارے سے ضرور کوشچنس پوچھا کریں، اور کوئی بھی سجیشن آپ دینا چاہیں ہمارے پروگرام کو اور زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے تو انشاءاللہ ہم اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کریں گے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اسی پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان سے اضافہ بخاری کو. اللہ نگہبان.